खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत ला तब्दील और बुज़ुर्ग नाम में एक बार फिर मेरे तमाम नाजरीन को आज खुसूसी तौर पर बहुत बहुत मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। और मेरी तरफ से मिरातुन्निसा की पूरी टीम की जानिब से नाजरीन आप सबको बहुत बहुत खुसूसन मैं चाहूँगी कि हमारे वो तमाम लोग जो शायद इस दिन को नहीं मनाते उनको भी हम सब की तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हो। खुदावंद ये क्रिसमस आपकी ज़िंदगियों में बहुत ही खुशियाँ, बहुत मुसर्रतें और बहुत सारी तब्दीलियाँ लेकर आए जो कि पॉजिटिव हों। और उम्मीद करते हैं कि इस दिन को आप सब बहुत ही खुसूसी तौर पर मनाएंगे। और मैं हमेशा ही एक बात कहते आई हूँ अपनी नाज़रीन को, आज एक बार फिर कहूँगी कि अपनों के साथ तो सभी मनाते हैं, क्यों ना इस दफ़ा कुछ डिफरेंट करें और ऐसे लोगों के साथ मनाएं जिनके साथ शायद हम बैठना भी पसंद नहीं करते, जिनके साथ शायद हम बात करना, गुफ्तगू करना, उनके साथ खाना पीना भी पसंद नहीं करते। तो इस दफ़ा अपनी सोच को थोड़ा सा तब्दील करें और अपना जो हुदूद है, जो अपनी हुदूद है उसको थोड़ा सा वसी करते हैं और उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं जिनके साथ शायद हमने कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया। और आज नाजरीन जिस हस्ती को हमने खुसूसन इस क्रिसमस के प्रोग्राम में मदऊ किया है, मैं ये समझती हूँ कि खिदमत के हवाले से उनका कोई सानी नहीं, और ये भी कहूँगी कि बहुत ही मोहतरम, बहुत बुज़ुर्ग हस्ती हैं, और ये भी ज़रूर कहूँगी कि बहुत शाय पर्सन हैं, ख़ासकर कैमरे के हवाले से। और आज पहली बार उन्होंने कैमरे को फेस करने की जो है वो जुर्रत की है। और प्रोग्राम के आगाज़ में हम काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से करेंगे, मगर जब हमने दुआ की कि खुदावंद हमारी मदद कीजिएगा, तो मुझे उम्मीद है और उन्हें भी उम्मीद है कि यकीनन हम इस पूरे प्रोग्राम में अपने आप को पीछे रखेंगे और अपने खुदावंद को आगे रखेंगे। और जिस मकसद के लिए हमने इस प्रोग्राम को अरेंज किया है वो मकसद खुदावंद करे कि पूरा हो, और बहुत सारी ज़िंदगियों में बहुत सारी तब्दीलियाँ, बहुत सारी चेंजिंग और बहुत सारी नॉलेज जो है वो इस प्रोग्राम के वसीले और ख़ासकर हमारे गेस्ट स्पीकर के वसीले लोगों तक पहुँचे। मैं उनका इंट्रोडक्शन तो बहुत ही तवील और बहुत सारी डिग्रियों के साथ करवाना चाहती थी, मगर जब उनसे गुफ्तगू की गई तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी इंट्रोडक्शन को बयान करना नहीं चाहता। और ये भी उन्होंने एक जुमला बड़ा खूबसूरत कहा कि मेरे अल्फाज जो हैं वो मेरी पहचान है। और यकीनन वो अल्फाज जो खुदावंद ने उन्हें दिए हैं और जो नॉलेज, जो स्टडी, जो रुतबा खुदावंद ने उन्हें दिया है, तो वो चाहते हैं कि वो नहीं बल्कि खुदावंद का नाम जलाल पाए और खुदावंद का इंट्रोडक्शन जो है वो दुनिया तक पहुंचने वाला हो। और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद की कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाहते कि हम नहीं बल्कि हमारे खुदावंद आगे हों। बहुत ही एहतराम के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ अपने बुज़ुर्ग जनाब पास्टर यूनुस खोकर साहब को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और क्रिसमस की अंकल आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना ऐसा तारुफ करवा दिया जिसका मैं हकदार नहीं हूँ। मैं भी आपके सुनने वालों को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मेरी दुआ है कि ये क्रिसमस हम सबों के लिए, मानने वालों के लिए भी और ना मानने वालों के लिए भी बरकत का बायस हो, क्योंकि ये किसी एक इंसान का बर्थडे नहीं है। ये ज़ात बहुत मुकद्दम है, बहुत आला है और दिलों पर राज करती है, करोड़ों नहीं अरबों इंसानों की ज़िंदगी पर, और आज से नहीं सदियों से। बेशक। तो इस वजह से ये किसी कौम का हीरो नहीं है, ये मसीहा हैं जो मसीहत की पहचान है, मसीहाई की पहचान है। तो इस वजह से मेरी तरफ से भी आप सबको दिली मुबारकबाद हो। बहुत शुक्रिया अंकल, ये आपकी हलीमी फ़रोतनी है कि आप इतनी इनकिसारी के साथ ये बात कर रहे हैं कि आप इस तारुफ के मोहताज नहीं, बल्कि मैं जितना अंकल को जानती हूँ, और बल्कि मैं समझती हूँ मैं तो कुछ भी नहीं जानती जितने लोग जानते हैं अंकल को। और खुदावंद ने इन्हें बहुत बरकत दी हुई है और खुदा के कलाम की मुनादी क्या ही खूब अंदाज में करते हैं, और अपने मसीहा की जिस तरह से ये मसीहाई को बयान करते हैं वो अल्फाज मेरे पास नहीं है कि मैं आपसे कह सकूं। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अंकल से पहला सवाल लेते हैं। अंकल, मैं चाहूँगी कि आप कलाम पाक की रोशनी में ज़रूर बताएं कि खुदावंद यसु मसीह की विलादत के हवाले से हमारे सामईन को कुछ उस सारी उनकी पैदाइश पर जो है वो कुछ रोशनी डालिए। पुराने अहदनामे में कई बादशाहों का जिक्र मिलता है। इंसानी तारीख बादशाहों के नामों से भरी पड़ी है जी। लेकिन जो अल्फाज कलमतुल्लाह रूहुल्लाह के बारे में
آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے استعمال ہوئے ہیں، نہ صرف اپنے لوگوں میں بلکہ جو ماننے والے ہیں، صرف وہی نہیں جو نہیں ماننے والے، وہ بھی آپ کا نام نہایت احترام سے لیتے ہیں۔ تو پہلی بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کلام پاک میں بے شمار ولادتوں کا ذکر آیا ہے اور بڑے بڑے نام ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت اسحاق جو حضرت ابراہیم کی اولاد تھیں۔ ذرا والدین کی طرف توجہ فرمائیے گا۔ آپ کے والد بزرگ تھے، عمر رسیدہ تھے۔ اگر پیدائش 17 باب کی 17 آیت میں دیکھیں تو ذکر ہے کہ آپ کے والد صاحب 100 سال کی عمر کے تھے، جی جی، اور آپ کی والدہ 90 سالہ تھی۔ تو ایک تو نہ صرف وہ 90 سال کی بزرگ خاتون تھی بلکہ وہ بانجھ تھی اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے، میں اس کی ساری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کس طریقے سے الہی انتظام کے ذریعے سے جو امپاسبلٹی ہے وہ پاسبلٹی میں تبدیل ہو گئی اور موجزانہ طور پر ان کے ہاں اولاد ہوئی ہے۔ اسی طرح سے سیمسن کی پیدائش کا ذکر موجود ہے، اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں۔ وہ عظیم سورما تھے اور بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے بہت سارے کام کیے، تمام باتوں کا ذکر موجود ہے۔ اور ان کی والدہ جو تھی وہ بھی بانجھ تھی اور ان کے ہاں بھی اولاد نہیں ہوئی، لیکن ہوئی۔ اور تیسری بات جو ہم حضرت سیمویل کے حوالے سے جانتے ہیں، ان کی ماں کا نام حنا تھا، وہ بھی آپ جانتے ہیں، ان کی تفصیل بھی موجود ہے۔ ایک موجزانہ پیدائش ہوئی ہے۔ چوتھی مثال ہمارے سامنے ہے بزرگ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی والدہ الشبا وہ بھی بانجھ تھیں اور عمر رسیدہ تھیں، لیکن ان کے ہاں بھی اولاد ہوئی۔ حد یہ ہے کہ جب فرشتے نے باپ کے ساتھ ذکر کیا جو کاہن تھے تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے یہی ہوا کہ آپ اس وقت تک خاموش رہیں گے، آپ کی زبان سے کوئی الفاظ عطا نہیں ہوں گے جب تک کہ ایسا ہوا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا اور آپ کی پیدائش ہوئی۔ اب جو پیدائش خداوند یسوع مسیح کی ذات پاک کی ہوئی ہے وہ مقدسہ مریم کے وطن سے ہوئی ہے۔ یہ اپنی ذات میں ایک عجیب قسم کا واقعہ ہے، بے شک، کہ یہاں نہ تو ماں بانجھ ہے، نہ ماں عمر رسیدہ ہے، بلکہ ماں بالکل کنواری ہے اور مرد سے واقف نہیں ہے۔ اب یہ بھید ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کلام پاک میں جیسے خداوند یسوع مسیح کی پاک ترین انجیل جو ہے متی کی معرفت، اس میں لکھا ہوا ہے، متی کی معرفت لکھی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں، کہ اب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب آپ کی والدہ کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوگی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے آپ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ اب یہ بھید سمجھنے کا ہے کہ آگے یہاں منگنی کا ذکر آیا ہے اور اس کے بعد آپ کے شوہر یوسف نے، اور پھر تیسرا پہلو جو ہے منگنی، شوہر، اور پھر مقدس یوسف آپ کو طلاق دینا چاہتے ہیں۔ یہ کنفیوژن پیدا کرتی ہے۔ تو اس کنفیوژن کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ جو یہ پیدائش ہے اس کی جو معرفت ہے، اس کی جو حقیقی سورس ہے اور اس کی جو افادیت ہے اور اس کی جو کرشمہ سازی ہے وہ ہمارے سامنے آ سکے۔ پہلی بات ہے منگنی کی۔ اگر منگنی تھی مقدسہ مریم کے ساتھ مقدس یوسف کی، تو ایسی صورت میں منگنی اگر کسی بنا پر شادی نہیں کرنا چاہتے تو وہ توڑی جاتی ہے۔ بالکل، وہاں شوہر نہیں کہلاتے، وہاں طلاق نہیں دی جاتی، طلاق کی بات نہیں ہوتی۔ تو ان پہلوؤں کی طرف ہم عام طور پہ توجہ نہیں دیتے، جو لکھا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، سوال نہیں کرتے۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ سوچئے کہ اگر خداوند کی پیدائش سے پہلے مقدسہ مریم کی منگنی تھی تو پھر ہمیں ان سوالوں کی طرف توجہ لازمی طور پہ کرنی چاہیے اور یہ سوال اٹھانے چاہیے کہ پھر طلاق کی کیا ضرورت ہے۔ بالکل،
تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو ہم منگنی کہتے ہیں یہودی دین کے مطابق جی جی وہ دراصل نکاح ہو جاتا تھا. جب نکاح ہو جاتا تھا تو پھر جوڑے کو الگ رہنا پڑتا تھا کم از کم 1 سال کے لیے، اور زیادہ بھی ہو سکتا تھا. تو اگر جوڑا جو جس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے وہ خاتون اپنے گھر چلی جائے گی اور شوہر جو ہے وہ اپنے گھر چلا جائے گا، اور اس کو پریپریشن ٹائم کہتے ہیں. اور اس پریپریشن میں دونوں تیاری کرتے ہیں اور پھر بعد میں رخصتی ہوتی ہے. ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ محدود طریقے سے ہے. پہلے نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی کچھ دنوں کے بعد ہوتی ہے، لیکن وہاں پر رخصتی مہینوں بعد ہوتی تھی. تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ صرف منگنی نہیں ہے. منگنی ہمارے لیے کہا تاکہ ہم سمجھ سکیں، اور میں نے آپ کو تفصیل بتا دی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ دراصل نکاح تھا. تو اب جب نکاح ہو گیا تو پھر وہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں. اب ایک اور جملہ ہے جو ہمیں اس پیدائش کے حوالے سے، کرسمس کے حوالے سے ہماری توجہ اپنی طرف کرواتا ہے یا کروانی چاہیے، کہ مقدس یوسف مقدسہ مریم کو بدنام نہیں کرنا چاہتے تھے. جی. تو اگر یہ بات ہے کہ وہ بدنام نہیں کرنا چاہتے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کلام پاک میں اس کی کوئی دلیل بھی دی ہے؟ ہاں، دلیل دی ہے. دلیل یہ ہے کہ مقدس یوسف راست باز تھے. اگر آپ راست باز ہیں تو راست بازی کی ڈیمانڈ یہ ہے، راست بازی کا تقاضا یہ ہے کہ پھر آپ بدنام نہ کریں. بالکل. ہمارے لیے یہ کتنا بڑا سبق ہے. جیسے ہم اپنے ملکوں میں جانتے ہیں کس طرح سے آنر کلنگ کی جاتی ہے، اور جب بھی آنر کلنگ ہوتی ہے تو ہمیشہ خاتون کی جاتی ہے، بہن کی ہوتی ہے، ماں کی ہوتی ہے، بیٹی کی ہوتی ہے، بیوی کی ہوتی ہے. آج تک کبھی کسی مرد کو آنر کلنگ میں قربانی کا بکرا نہیں بنایا گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ظلم جو ہے وہ ہمیشہ عورتوں ہی پر ہوتا رہا ہے اور مرد کرتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے کلام پاک کی کہ آپ راست باز تھے اور بدنام نہیں کرنا چاہتے تھے اور چپکے سے چھوڑ دینا چاہتے تھے. بالکل. یہ محبت کی انتہا ہے. بالکل. یہ پاکیزگی کی ایک بہت اونچی منزل ہے، اور ہمارے لیے اس میں بہت اہم سبق ہے کرسمس کے حوالے سے کہ اگر ہم خدا کے لوگ ہیں، خداوند کے نام سے منسوب ہیں. منسوب کا لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. ہماری نسبت اگر خداوند سے طے ہو چکی ہے تو اس کی روشنی میں ہمیں بھی بدنام نہیں کرنا چاہیے. بالکل. ہمیں بھی کوئی اگر کہیں پر اختلاف ہو جائے، غلط فہمی پیدا ہو جائے، کہیں مسائل پیدا ہو جائیں، تو ہمیں اس کو خاموشی کے ساتھ عزت کے طریقے سے، ادب کے طریقے سے، کلام پاک کی روشنی میں سارے کام کرنے چاہیے. تو یہاں پہلی بات جو پیدائش کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم مقدس یوسف کے عملی زندگی کا عملی نمونہ یہ دیکھیں کہ راست باز ہیں اور راست بازی کا تقاضا ہے کہ بدنام نہیں کرتے. دوسری بات جو قابل غور ہے 20ویں آیت میں کہ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہے تھے. مقدس یوسف کے حوالے سے ذکر ہے کہ خداوند کے فرشتے نے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ آپ کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتے سے غلطی ہو گئی؟ خواب میں آتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ اے یوسف ابن داؤد. آپ جانتے ہیں کہ یوسف کے باپ کا نام داؤد نہیں ہے. کتنا صدیوں کا فاصلہ ہے. جی بالکل. حضرت داؤد کہاں اور یہ مقدس یوسف جو مقدسہ مریم کے شوہر یوسف ہیں وہ کہاں؟ زمانے کا فرق ہے. کیا فرشتے سے غلطی ہوئی؟ نہیں، فرشتے سے غلطی نہیں ہوئی. ہدایت ہی یہ تھی، حکم الہی یہی تھا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جب مقدس یوسف سے یہ کہا جائے گا کہ اے یوسف ابن داؤد، تب اس کے دل کی کھڑکی کھل جائے گی
کیا ہی بات. اور اس کی نظریں کلام پاک کی ان پیشن گوئیوں کی طرف جائیں گی بے شک. جو خداوند یسوع مسیح کی ذات پاک کے حوالے سے ہیں. تو یہ ایک چابی ہے جو اس کو صدیوں پہلے لگے ہوئے تالے پر علم الہی کے تالے کھولنے پر آمادہ کر دے گی. تو ایک ایسا لفظ ادا کر دیا گیا کہ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. تو واقعی میں اتنا بڑا خوف، اتنی بڑی سیلف رسپیکٹ کا معاملہ، ناک کا معاملہ، عزت کا معاملہ، شریعت کا معاملہ. کیونکہ ایسی خاتون کے لیے اگر وہ اپنے شوہر کے ہاں جانے سے پہلے ہی حاملہ پائی جائے تو شریعت کے مطابق اس کو سنسار کر دینا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ دو مقدس رشتوں کی بات ہے، اور جس کی ولادت کی خبر ہے وہ پاک ترین ہے. یعنی قرآن مجید میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں آپ کی ذات پاک کے لیے کہ حضرت عیسیٰ پاک ترین بچے تھے. اور بات یہ کہی جاتی ہے کہ نہ صرف پاک ترین تھے بلکہ شیطان آپ کے نزدیک نہیں آیا. بچہ پیدائش کے وقت روتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ شہادت موجود ہے کہ شیطان میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آپ کے پاس آئے. یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا خیال ہے. تو یہاں میں یہ بات پیدائش کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انوکھی، منفرد، کرشمہ ساز، معجزانہ پیدائش ہے جو آج تک سننے میں نہیں آئی کہ اس طرح کی پیدائش کواری کے بطن سے ہوئی. یہ اپنی ذات میں ایک یونیک ہے. یہ انسانی ارادے سے نہیں ہے، انسانی خواہش سے نہیں ہے. یہ پیدائش ہرگز نہیں ہے. یہ کلمۃ اللہ روح اللہ کی دنیا میں آمد کا تہوار ہے. آمین. اور یہ خداوند کی قدرت کی بات ہے. یہ پاک روح کی قدرت کی شہادت ہے. یہ پاک نوشتوں کے عین مطابق ہے. یہ نبیوں کے فرمائے ہوئے کلام کے عین مطابق ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کی ذات الہی اور پاک ترین اور مقدس اور مبارک ذات کی آمد کی عید ہے. یہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کی عید ہے. اور یہ تہوار ایمانویل کا تہوار ہے. ایمانویل کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ. ترجمہ کر دیا گیا. یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ عید کا ذکر ہم کر رہے ہیں، خداوند کی ولادت کا پاک نوشتوں کی روشنی میں ذکر کر رہے ہیں. تو نام کے حوالے سے یہ بات قابل غور ہے کہ کس طرح سے ایمانویل کا نام بتایا گیا اور ساتھ یہ بات بتائی گئی، ترجمہ دے دیا گیا. جی بالکل. اچھا، شروع میں نام آ گیا تو مقدس متی رسول اپنی انجیل کے شروع میں ایمانویل سے آغاز کر رہے ہیں. اور قابل غور بات یہ ہے کہ اپنی انجیل کا اختتام بھی ایمانویل کے نام سے کر رہے ہیں. اس طرح سے ایمانویل کے نام سے اختتام کر رہے ہیں. اب ایمانویل خود گفتگو کرتے ہیں اور آخری آیات جو ہیں خداوند کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یعنی وہاں ایمانویل، گاڈ ود اس، اور یہاں خداوند کی ذات پاک خود مخاطب ہیں اور کہتے ہیں I will be with you always، ایمانویل. تو یہ نقطہ بھی ہمارے قابل غور ہے کہ وہ ایمانویل ہیں. تو یہ عید خدا ہمارے ساتھ کی عید ہے. یہ بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خدا کی عید ہے. یہ میں ہوں کی عید ہے. یہ راہ، حق اور زندگی کی عید ہے. یہ الفا اور اومیگا کی عید ہے. یہ میں جو تھا، جو ہوں اور جو آنے والا ہے، یہ اس کی عید ہے. یہ اس الہی ہستی کی عید ہے جس کا فرمان ہے کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم تھا میں ہوں. میں یہ سبت کے مالک کی عید ہے. یہ گناہگار کے گناہوں کی معافی کو اختیار کرنے کی عید ہے. یہ کرسمس اس پاک ترین، بے عیب، عجیب، مشیر، سلامتی کے بادشاہ جس کا ذکر ہم صدیوں سے سنتے چلے آئے ہیں، یہ اس کی عید ہے. تو اس کا کس طرح سے ذکر کیا جائے
تو یہ میں نے کلام کی آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ اس کی روشنی میں ہم جا سکے کہ بھائیوں اور بہنوں یہ کرسمس اسی کا ہے جس میں الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ کلسیوں 2 باب کی 9 آیت میں جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے، جس نے حکومتوں اور اختیار کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، یہ اس کی عید ہے۔ یہ مقام کلوری پر اپنی صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجانے والے کی عید ہے۔ یہ بھٹکے ہوئوں کے لیے نور کی عید ہے۔ یہ درد مندوں اور دکھی لوگوں کے حکیم اور ڈاکٹر کی عید ہے۔ یہ کھوئے ہوئوں کے لیے راہ اور حق کی عید ہے۔ یہ بھوکوں کے لیے ہمیشہ کی روٹی کی عید ہے۔ یہ پیاسوں کے لیے آب حیات کی عید ہے۔ یہ محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں کے لیے مبارکباد اور ان کی تسلی اور ہمت کی عید ہے۔ یہ عید ہم سبوں کے لیے آرام دینے والے کی عید ہے۔ یہ حلیم کی عید ہے۔ یہ دل کے فروتن کی عید ہے۔ یہ اندھوں کو آنکھیں دینے والے کی عید ہے۔ یہ مردوں کو زندہ کر دینے والے کی عید ہے۔ یہ کوڑیوں کو پاک صاف کر دینے والے کی عید ہے۔ یہ مردوں کو زندہ کر دینے والے کی عید ہے۔ اگر کچھ اور یاد کرانا چاہوں تو یہ نبیوں اور راست بازوں کی آرزو کی عید ہے، جو دیکھنا چاہتے تھے، جو باتیں سننا چاہتے تھے۔ یہ زمانوں کی آرزو اور ان کے دلوں کی دھڑکن کی عید ہے، جس کے سامنے ہر ایک کا گھٹنا جھک جائے گا، اور وہ گھٹنا چاہے آسمانیوں کا ہو، زمینیوں کا ہو، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ خداوند یسوع مسیح ہی خداوند ہے، یہ اس کی عید ہے۔ تو ولادت کے حوالے سے تو بے شمار باتیں کہی جا سکتی ہیں، تو میں نے اس مختصر وقت میں آپ کی توجہ کے لیے کلام کی آیات کو اپنے لفظوں میں اس طرح سے بیان کر دیا کہ ہماری توجہ کا مرکز کلام پاک کی روشنی رہے، اور اسی روشنی میں نے آپ کے سامنے ان باتوں کا ذکر کیا ہے۔ کرسمس 2 لفظوں کا ملاپ ہے۔ یونانی میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں مسیحا۔ تو یہ کرسمس مسیحا کا تہوار ہے۔ یہ عظیم تہوار کوئی مقامی یا علاقائی یا ملکی سطح پر نہیں ہے، یا صوبائی یا قبائلی سطح پر نہیں ہے۔ یہ واحد تہوار ہے جو عالمی سطح پر منایا جاتا ہے۔ اس عالمی حیثیت میں منائے جانے کی بدولت جو سب زمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، کرسمس منانے والے تو مناتے ہی ہیں۔ حد یہ ہے کہ جو اہل ایمان نہیں ہیں وہ بھی کرسمس کو مناتے ہیں۔ غیر اقوام بھی اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، کرسمس کیرل گاتے ہیں، اپنے شاپنگ مال میں کرسمس میوزک بجاتے ہیں، اور پرانے کپڑے اتار کر نئے کپڑے خریدے جاتے ہیں، لذیذ کھانے بنائے جاتے ہیں، گھروں کو سجایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی یاد ہے، ایک ایسی خوشی ہے جو پوری کائنات میں خوشبو کی طرح پھیل جاتی ہے، اور چاہنے والے اور نہ چاہنے والے، ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں کو فیض پہنچاتی ہے۔ میں لوگوں سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کرسمس تو نہیں مناتے، آپ خداوند کی ذات پر ایمان تو نہیں رکھتے، لیکن دیکھو پھر بھی آپ کو چھٹیاں منانے کا موقع مل جاتا ہے، نئے کپڑے پہننے کا موقع ملتا ہے، اور آپ کو گھومنے پھرنے کا موقع ملتا ہے۔ کون سی ذات پاک دنیا میں ایسی ہے کہ ماننے والوں کو بھی آرام دے، خوشیاں نصیب کرے، اور نئے کپڑوں سے، نئے کھانوں سے اور خوشیوں سے مالا مال کر دے، اور نہ ماننے والوں کو بھی اسی طرح سے مالا مال کر دے؟ تو بزنس جو کرتے ہیں، کمرشلی جو اس کو بناتے ہیں، ان کی جیبیں بھی بھر جاتی ہیں، اور وہ بھی اس سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں پر انکل جی میں خطا کلامی کی معذرت چاہوں گی، اور ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی تو پروگرام کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اختتام ہو گیا،
کیونکہ ٹائم بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں فالو کرنی ہوتی ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز، ساری کچھ چیزیں ہماری حدود میں آتی ہیں. تو پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا ہے، پروگرام ابھی باقی ہے، کیونکہ ابھی تو صرف ایک ہی سوال کیا تھا میں نے، اور میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، اور لگا کہ میں نے ابھی بہت کچھ کہنا ہے، مگر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک ہی سوال پر انکل جی نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ میں کہوں گی اور بہت ہی تفصیلاً خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے بہت کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیا. یقیناً ہم اس میں سے بہت کچھ نہیں جانتے تھے. آج خداوند کے فضل سے اور انکل جی کی بدولت ہم نے بہت کچھ سیکھا، ہماری نالج میں اضافہ ہوا، اور خاص کر کلام پاک کی روشنی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. پروگرام باقی ہے، اگلا پروگرام ضرور دیکھیے گا، بہت کچھ اس میں بھی آپ بھی سیکھیں گے اور میں بھی سیکھوں گی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اسی جگہ اسی وقت. اجازت دیجیے، خدا حافظ.